हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा दुआ ज़ैनब और आप देख रहे हैं दी कमर चीमा शो। आज के शो में हम दो बहुत ही इंतहाई जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला तो जो टॉपिक है कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं मसूद अज़हर, गिलगित बल्तिस्तान में उनको देखा गया है, जहां से ऑब्वियसली भारत की तरफ से ये है कि एक नए फ्रंट की प्लानिंग का खौफ है। इस बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार, यूएन और वाशिंगटन जो है वो उनके हाई लेवल दौरे पर वो जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान ग्लोबल स्टेज पर अपना केस इफेक्टिवली रख पाएगा? क्या ये डेवलपमेंट्स की टाइमिंग एक नई जियोपॉलिटिकल जो है इक्वेशन की तरफ इशारा है? इस सब के बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। तो जी डॉक्टर कमर चीमा साहब, सबसे पहले तो हमने देखा कि इंडियन जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका दावा है कि जो मसूद अजहर हैं उनको गिलगित बल्तिस्तान के जो स्कर्दू एरिया है वहां पे देखा गया है, यानी पाकिस्तान के अंदर एलओसी के करीब। और इंटेलिजेंस एजेंसीज का कहना है कि वो क्लोजली ट्रैक करे हैं मसूद अजहर को, लेकिन पाकिस्तान में उसकी लोकेशन के हवाले से हमेशा इनकार ही किया गया है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर, आई गेस आपकी आवाज सुनने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? जी जी जी। मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है कि जनाब ये है। इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश ए मोहम्मद जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। अब पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन है, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा है। पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश ए मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं, फॉर एग्जांपल क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, to give a message to the intelligence, to give a message to the people of Pakistan कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नज़रों से दूर नहीं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा, या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफ़गानिस्तान में, ठीक है। और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि हम उसे इंडिया के हवाले कर देंगे अगर हमें मिला वो। कुछ इस तरह की बात भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है। आई डोंट नो, मैं ऐसे फैक्ट्स को मैंने नहीं स्टडी किया। सो मुझे ऐसे लगता है कि ऑन इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। अब उसके मल्टीपल मीनिंग्स हैं, मल्टीपल उसके वो हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप ये देखें, पहली बात कि वो क्यों हमला करेगा इंडिया। पहली बात तो ये है कि उन्होंने कहा था कि सिंदूर जो है वो अभी चल रहा है, इट्स कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ये एक चीज़ आपको ज़हन में रखनी चाहिए। अब अगर ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और ये एक
مسلسل وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں اس کو اگر چل رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بتانا ہے کہ کیسے چل رہا ہے، تو اس کے لیے وہ اس طرح کی خبر دے رہے ہیں۔ پھر ایک اس کی اور لاجک بھی ہے کہ ہمیں انڈین عوام کو ابھی یہ کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، ابھی ہم نے پراپر بدلہ نہیں لیا، اور جو نریندر مودی صاحب نے بہار میں ایک سٹیٹمنٹ جاری کی تھی، if you remember الیکشن پہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم ان کو چن چن کے we will find them, we will track them and ہم ان کو جو جا کے وہ جہاں پہ بھی ہمیں کرنا پڑا ہم اس کو ماریں گے، یہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے یہ بات انہوں نے کی تھی۔ سو آئی تھنک یہ جو فیکٹر ہے دیٹ از امپورٹنٹ اس سینس کے اندر کہ یہ چیز جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ کیونکہ ہماری گورنمنٹ یہ پلان کر رہی ہے، کیونکہ ہماری گورنمنٹ یہ چاہتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ دس از واٹ دے مائٹ بی پلاننگ۔ اور پھر ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ جی انڈین ایئر فورس کے کچھ جہاز گرے ہیں، تو ہم پاکستان کی ایئر فورس کے بھی کچھ جہاز گرائیں تاکہ ہم ایک بدلہ لے سکیں، اور تاکہ ہمارے لوگوں کو یہ ہم بتا سکیں کہ بھائی صاحب دیکھیں ہم نے اور اب جو فار ایگزامپل ایک سوال ہے کہ انڈیا کیوں نہیں مانتا، دیکھیں یہ امپورٹنٹ چیز ہے، انڈیا کیوں نہیں مانتا کہ ان کے جہاز گرے؟ سو دے مائٹ بی ویٹنگ فار اے مومنٹ، اے سوٹیبل مومنٹ، اے مومنٹ جہاں پہ اس بات کو ہم یہ وہ کہہ سکیں اور کر سکیں کہ سوٹیبل مومنٹ کوڈ بی کہ یعنی کہ جو مجھے نظر آتا ہے سوٹیبل مومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ حملہ کر دو جب ہم فیوریبل پوزیشن میں ہوں، اور پاکستان کے کچھ جہاز گرا دو، اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم بتا دیں گے ہمارے اتنے گرے اور ان کے اتنے گرے، کیونکہ بیکاز ایٹ دس مومنٹ یہ جو کنورسیشن ہے کہ نہیں ان کے 5 گرے ہم پاکستان کا کوئی نہیں گرا، ان کے 6 گرے پاکستان کا کوئی نہیں گرا، بیکاز اس کے اوپر ایک کنورسیشن چل رہی ہے کہ 6-0 جو پاکستان کے ایئر وائس مارشل نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا، تو وہ اسٹل دیٹ از دیر۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اس طرح کی جو سچویشن ہے اس کو دے آر ڈسکسنگ، وہ سوچ رہے ہیں، اور میرا خیال یہ بھی ہے کہ شاید وہ یہ بھی محسوس کر رہے ہوں گے کہ سنس ہم نے بہاول پور بھی حملہ کر دیا ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقے سے نکل گئے ہوں، ٹھیک ہے جی، اور فار ایگزامپل اگر انڈیا حملہ کرتا ہے اس علاقے کے اندر، ایک نئے علاقے کے اندر جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ علاقہ پاسبل ہے، یہ علاقہ جو ممکنات میں سے ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل یہ اگر اس کی بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ اگر یہاں پہ ہے تو پھر ہم اس کو کیسے یہاں سے مینج کریں گے۔ سو مسعود اظہر از اے ویری امپورٹنٹ پرسن فار انڈیا، اور وہ میرا نہیں خیال کہ وہ کوئی موقع جانے دیں گے جس موقع سے وہ یہ کہہ سکیں کہ بھائی مسعود اظہر از ہیئر ہے یہاں پہ نہیں ہے۔ سو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ بہرحال مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک کچھ نئی پلاننگ ہو رہی ہے، تیاریاں شروع ہیں، اور کچھ وقت لگے گا، لیکن انڈیا یہ آپریشن سندور 2.0 کرے گا فار گیونگ کانفیڈنس ٹو ایئر فورس، انڈین ایئر فورس، انڈین آئی اے ایف کو، فار گیونگ کانفیڈنس ٹو انڈین پیپل، فار ہیونگ دس پرومس کہ جی نریندر مودی صاحب جب یہ بات کرتے ہیں کہ آپریشن سندور چل رہا ہے تو پھر کیوں چل رہا ہے اور کیسے چل رہا ہے، تو یہ بیسیکلی اس کی تیاریاں ہیں، یہ انٹیلیجنس کا جو اکٹھا کرنا، بتانا، باتیں کرتے رہنا، اور یہ آپریشن سندور کی تیاریاں ہیں۔ وہ جو کہہ رہے ہیں نا آپریشن سندور چل رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ اس طرح کی سچویشن جو ہے نا وہ ہے۔ شیما صاحب جیسے آپ نے بات کی کہ اوبیسلی وہ اپنے پیپل کو، ایئر فورس کو، آرمی کو، ان کو کانفیڈنس دینا چاہتے ہیں، اسی کے لیے اوبیسلی یہ تیاریاں کریں۔ ہم نے دیکھا کہ انڈیا کی طرف سے 2019 میں جب بالا کوٹ ایئر اسٹرائکس ہوئی تھی وہ بھی مسعود اظہر کے نیٹ ورک کے خلاف کی گئی تھی، تو حال ہی میں اوبیسلی انڈیا کی طرف سے بھی ہم نے دیکھا ایئر اسٹرائکس کی گئی ہیں، اور جیسے آپ نے بتایا کہ آپریشن سندور جو ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ چل رہا ہے، تو اب مسعود اظہر کی پریزنس پاکستان میں جو دکھائی جا رہی ہے، کیا یہ ایک طرف یہ نیریٹو بلڈنگ ہے جس میں مسعود اظہر کی جو موجودگی ہے اس کا حوالہ دے
کر انڈیا جو ہے ایک بار پھر سے پاکستان کے اندر ایئر اسٹرائکس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے گلوبلی. کیا یہ مطلب جو ٹائمنگ ہے یہ کو انسیڈنس ہے یا پھر obviously جیسے ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ کیلکولیٹڈ موو ہے؟ دیکھیے گلوبلی بھی یہ ہے، آپ کو پتہ ہے آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ جناب 5 جہاز گرے. اب میں دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ اگلے ہفتے سے شاید پولیٹیکل پارلیمنٹ کا سیشن شروع ہو رہا ہے. تو جو پارلیمنٹ کا جو سیشن شروع ہوگا اس سیشن میں وہ ظاہری بات ہے یہ کہہ سکتے ہیں یا یہ بات ہو سکتی ہے کہ حکومت سے پوچھا جائے کہ جناب بتائیں ذرا ہمیں، وی وانٹ ٹو نو کہ ہوا کیا، کیسے چیزیں ہوئیں، کیا ہوا، کیسے ہوا. تو یہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا ایک میسیجنگ کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ ایک میسیجنگ کرنا چاہتے ہیں. 5 جہاز گرے، ٹرمپ نے بھی کہہ دیا. تو انڈیا سمجھتا ہے کہ ہم دنیا کے ہر ملک سے اسلحہ لیتے ہیں، ہر جگہ ہمارے تعلقات ہیں، کسی کے ساتھ ہمارے کمپریہنسو اسٹریٹجک تعلقات ہیں، کسی کے ساتھ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے. تو ان کو تو پتہ چل چکا ہوا ہے، ان ممالک کو تو پتہ چل چکا ہوا ہے نا بھائی ہوا کیا ہے. ان ممالک کو تو ساری سمجھ ہے، ان کو تو یہ نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو 100% پتہ چل چکا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے. سو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کے سامنے کیا جھوٹ بولا جا سکتا ہے یا کیا بات کی جا سکتی ہے. سو ہو کیا سکتا ہے، ہو صرف ایک ہی چیز سکتی ہے جو میں بڑا انڈرسٹینڈ، وہ صرف ایک ہی چیز سکتی ہے کہ پاکستان سے بدلہ لے لیں اور جیسے بھی لینا ہے لے لیں. اس میں کوئی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پرواہ نہیں ہے، جو بھی کرنا پڑتا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. سو یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور مودی صاحب جو ہے نا وہ اپنی فوج کو انہوں نے الرٹ کیا ہوا ہے، ایئر فورس بھی تیار ہے. دیکھیں فوجیں عموماً تیار ہی ہوتی ہیں. سو پہلے شاید مودی صاحب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ پہلے کوآرڈینیٹس ڈھونڈیں، آپ اس بندے کا پتہ کریں. جیسے فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا حافظ سعید کے حوالے سے انڈین ڈیپ اسٹیٹ نے ایک آپریشن کیا، اور اس آپریشن کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بندے ہائر کیے باہر سے پاکستان کے اندر. ایک بندہ کراچی سے ادھر آیا، ایک بندہ خیبر پختونخوا سے گاڑی لے کے اس کے اندر بوم ایکسپلوسو لے کے چلا، وہ لاہور موٹر وے کراس کیا، وہ اس نے لاہور پہنچا، اس نے وہاں پہ ایک بندے کو اسلحہ وہ گاڑی دی، اس گاڑی میں جو ہے وہ بارود تھا. اس بندے کو جو بندہ کراچی سے آیا تھا اس کو یہ کہا گیا کہ بھائی صاحب تم یہ کرو کہ تم یہ گاڑی جو ہے یہ فلاں جگہ پہ کھڑی کرو. تو وہ گیا تو اس نے وہ گاڑی جو ہے اس جگہ پہ کھڑی کرنی تھی. تو ہوا یہ کہ وہ بندہ جب جیسے ہی گاڑی کھڑی کرنے وہاں گیا اور گاڑی کھڑی کر دی اور گاڑی کھڑی کر کے وہاں سے چلا گیا، کچھ دیر کے بعد وہاں پہ دھماکہ ہو گیا اور اس گاڑی کے اندر جو تھا، اور کہا جا رہا ہے کہ اسی علاقے کے اندر شاید حافظ سعید جو ہے اس کی ہاؤس اریسٹ تھی. سو انڈیا از ویری ڈیسپریٹ کہ کہیں نہ کہیں پہ ان گروپس کے جو لوگ ہیں ان کو ہم پکڑیں، ان کو سزا دیں، تاکہ ہم یہ پیغام دے سکیں کہ جس طرح امریکہ کی کیپیبلٹی ہے نا، جاتے ہیں جا کے مارتے ہیں دوسرے ملکوں کے اندر، ہم بھی وہ اپنی کیپیبلٹی شو کریں. سو انڈیا از ویری مچ انٹرسٹیڈ کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے. تو یہ اس چیز میں وہ لگے ہیں. چیمہ صاحب چلے یہ تو ایک انڈیا کی طرف سے ہم نے دیکھ لیا، جو یہ ہم نے دیکھا کہ مسعود اظہر جو ہیں وہ 2016 پٹھان کوٹ، 2019 پلوامہ اٹیکس کے بھی ایکیوزڈ ہیں اور یو ایس ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ بھی. تو ایک منٹ کے لیے سپوز کر لیا جائے ان کی موجودگی پاکستان میں، تو ایسے شخص کی موومنٹ اتنی اوپنلی رپورٹ ہونا کیا پاکستان کے اندر حکومتی یا پھر ایجنسی لیول کی آپ کہہ سکتے ہیں ولفل بلائنڈنس کو شو کرتا ہے؟ اور کیا اس کی رہائی اور موومنٹ پاکستان کو واپس ایف اے ٹی ایف کے پریشر میں لا سکتی ہے؟ کیا ہم اس رسک کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر رہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا obviously they have been punished، جو ہمیں پتہ چلتا ہے ان کو پنش کر دیا گیا ہے عدالتوں میں، یہ ہاؤس اریسٹ ہیں، یہ باہر نہیں نکل سکتے، ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے ان کو یہ بھی ہے کہ اگر ہم نے ان کو جب پتہ نہیں حافظ سعید کو تو 32 سال کی سزا دے دی ہے انہوں نے. سو ان کو یہ کہا ہے کہ بھائی اب کے بعد تم نے گھر سے نہیں نکلنا. تو اس کا جو گھر ہے وہی جیل ہے میرے خیال سے، جو مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے.
اور یہ آپ کو پتہ ہے سب جیل بنا دی جاتی ہے, ٹھیک ہے. یا اور ظاہری بات ہے جیسے میں نے بتایا کہ اٹس ناٹ کہ حافظ سعید کی کو حکومت جہاں مرضی چھوڑ دے. سوال یہ بھی ہے کہ اگر انڈیا آ کے اس کو مار کے چلا جائے تو یہ بھی ایک پاکستان کو انڈیا امبیرس کرنا چاہتا ہے کہ بھائی میں یہ کر سکتا ہوں, میرے پاس یہ ہمت ہے, میرے پاس یہ ریسورسز ہیں. جیسے میں نے بتایا نا آپ کو کہ انہوں نے کوششیں کی, ٹرائی کی, انہوں نے ایفرٹ تو کی ہے, اس سے پہلے وہ ایفرٹ کر چکے ہیں اور ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کون روک سکتا ہے. اب آپ کو پتہ ہے جو پورے کے پورے انڈیا نے ڈیتھ اسکواڈ ہائر کیے تھے پاکستان کے اندر, جو جن کا دل کرتا تھا جس مرضی بندے کو جیلوں میں مار دیا, سندھ میں مار دیا, تو ان لوگوں کو انڈیا نے مارا ہے, ٹھیک ہے, اور مارا ہے. اور انڈیا کو یہ ہے کہ ہمیں کون پوچھ سکتا ہے, ہم تو وہ نہیں ہیں, اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہمیں کو کہے گا کہ جناب تم نے کیسے کر لیا, ٹھیک ہے. اور پاکستان نے بھی اس حوالے سے مجھے لگتا ہے کہ کمزوری اور کوتاہی دکھائی ہے کہ ہم نے جب بہت سارے بندے انہوں نے مار لیے تب ہمیں پتہ چلا, اور ہم اس نیٹ ورک کو بھی کتنا ایکسپلور کر سکے ہیں مجھے نہیں پتہ, اور اگر کر چکے ہیں تو ہم نے کتنے, اور کیا وہ ہر کام کے لیے علیحدہ نیٹ ورک بناتے ہیں, یہ بھی ایک سوال ہے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نہیں کرتے وہ کام, اور ہم شاید خاموش رہتے ہیں یا ہم وہ نہیں اس کو وہ دیکھ رہے. سو یہ ایک پاکستان کو کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر ان لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ انڈیا کرنا چاہتا ہے, جو اور کیونکہ پاکستان نے ان کو سزائیں دی ہوئی ہیں, یہ جیلوں کے اندر ہے, یا یہ جیلوں کے اندر ہیں, یا جس طرح بلاول بھٹو کہہ رہا ہے کہ جیش محمد والا تو پاکستان میں ہے ہی نہیں, تو وہ تو افغانستان میں کہیں بیٹھا ہے, لیکن حافظ سعید کو تو جیل ہوئی ہے, اس کا تو مجھے پتا ہے. سو یہ ایک امپریشن ہے, میں سمجھتا ہوں اس پہ حکومت کو کام کرنا چاہیے کہ جو باقی لوگوں کو پاکستان کے اندر ٹارگٹ کیا گیا وہ کس چکر میں کیا گیا, اور حکومت نے اس نیٹ ورک کو پکڑا کہ نہیں پکڑا. ہم کہتے ہیں جی مڈل ایسٹ سے وہ بندے آتے ہیں, تو وہ جو مڈل ایسٹ والے بندے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑا جا سکا, یا ان کو کیوں نہیں مڈل ایسٹ کی گورنمنٹ کو بتایا کہ آپ کے ملک کا مس یوز کیا ہے. سو ہماری اپنی بھی بہت ساری کوتاہیاں ہیں, یہ ہم سارا ٹائم انڈیا پہ ڈالتے رہیں آپ جو ڈالنا ہے, لیکن اپنا بھی تو دیکھیں کہ آپ نے کہاں کہاں بھی کیا کیا غلطیاں کی ہوئی ہیں. یہ چیز تو ہے نا پھر اس میں. جی ان شارٹ سر کہ اگر پاکستان جو ہے وہ بار بار مسعود اظہر کی موجودگی سے انکار کر رہا ہے تو اوبیسلی یہ ممکن ہے کہ جو انڈیا ہے وہ جان بوجھ کر گلگت بلتستان کا نام لے کر پاکستان کی اوبیسلی گلوبلی ریپوٹیشن کو بھی ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہے. چیمہ صاحب اب ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. چیمہ صاحب ہم نے دیکھا کہ اسحاق ڈار جو ہیں وہ دورے کے لیے نکل گئے ہیں, تو کیا اسحاق ڈار کا یہ دورہ کسی نئے ڈپلومیٹک اوفینسو کا حصہ ہے یا IMF یا FATF ٹائپ اکنامک پریشر کا رسپانس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ اسحاق ڈار جو جا رہے ہیں انڈیا امریکہ جا رہے ہیں وہ ایک دو چیزوں کے لیے امپورٹنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جائیں گے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل, وہاں پہ ایک ہائی لیول ایونٹ ہو رہا ہے. ایک تو یہ چیز ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس مہینے پاکستان نے UN سیکورٹی کونسل کی پریزیڈنسی سنبھالی تھی, جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی تھنک 8ویں دفعہ یہ پاکستان نے پریزیڈنسی لی ہے. فرسٹ پریزیڈنسی ہمارے 2013 میں آئی تھنک آئی تھی, اور یہ میرے خیال 2 سال کے لیے ہم نان پرماننٹ ممبر تو 8 دفعہ ہوئے ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ یہ جو پریزیڈنسی ہمیں ملی ہے یہ اس مہینے, اس سلسلے میں ڈار صاحب جا رہے ہیں وہ کوئی ہائی لیول سگنیچر ایونٹ کرنے ہیں کہ پاکستان UN سیکورٹی کونسل میں پریزیڈنسی ملنے کے, اور کچھ اور بھی ان کی انگیجمنٹس ہیں. وہ کس طرح کی انگیجمنٹس ہیں, کیا ہو سکتا ہے, یہ وی ہیو یٹ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. ایک تو یہ چیز ہے. سو یہ ایک ملٹی لیٹرل فورم ہے, اور پاکستان آپ کو پتہ ہے UN سیکورٹی کونسل کو بہت اہمیت دیتا ہے. جب پاکستان ایک ڈیلیگیشن بھیجا تھا بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں, تو پاکستان جا کے تب بھی UN میں جا کے بہت ملاقاتیں کی تھی, انڈیا نے نہیں کی تھی. انڈیا نے UN کو اگنور کیا تھا, انہوں نے کہا ہم نہیں کچھ کریں گے, وہ ایک انہوں نے وہ تھا. دوسرا ظاہری بات ہے پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یہ جب سے امریکہ میں حکومت آئی ہے پاکستان امریکہ نہیں گیا, تو پاکستان جو ہے وہ ایک وہ سمجھ لیں کہ امریکن ایڈمنسٹریشن سے بھی ملاقات کرے گا. مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ جائے گا ادھر واشنگٹن میں, فارن منسٹر جائیں گے, وہاں سے مارکو روبیو سے ملیں گے, اور جو لوگ ہیں کانگریس مین دس دیٹ ان سے ملیں گے اور ایک اپنا پیغام دیں گے. لیکن لارجلی وہ وہاں پہ کوئی فلسطین کے اوپر کانفرنس ہو رہی ہے,
اس میں بھی اپنا موقف دیں گے. اور وہ کانفرنس میرا خیال ہے پوسٹ پون ہو گئی تھی ایران اسرائیل وار کی وجہ سے. تو سو آئی تھنک دیٹ از امپورٹنٹ. سو دیکھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کی امریکہ میں کن کن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے امریکی انڈین منسٹر فار ایکسٹرنل افیئر جے شنکر صاحب تو 2-3 دفعہ واشنگٹن ہو کے آئے ہیں. ایک تو جب اس ایڈمنسٹریشن نے حلف لیا تھا, دوسری دفعہ کوڈ میٹنگ, تیسری دفعہ وہ مودی صاحب کے ساتھ گئے تھے. تو یہ دے ہیو بین ڈوئنگ اٹ فار کوائٹ سم ٹائم. سو ان کی پریزنس بہت زیادہ ہے, لیکن ہمیں ذاتی بات ہے واشنگٹن میں وہ اسپیس نہیں ملتی, یا ہمارا امریکہ کے ساتھ وہ کوآپریشن نہیں رہا. تو اس لیے میرا خیال ہے اب پاکستان یہ فارن منسٹر جا رہے ہیں. چیمہ صاحب, جیسے ہم نے دیکھا کہ پاکستان زیادہ تر جو انٹرنیشنلی وہ ٹیررزم وکٹم یا پھر اکانومی اس حساب سے لون شون اس کی زیادہ تر باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو یو این اور واشنگٹن جا کر پاکستان آپ کے خیال میں کس نیریٹو کو ہائی لائٹ کرے گا؟ اس حوالے سے بھی باتیں ہوں گی, دوبارہ سے وہی ریپوٹیشن یا پھر کوئی نئی چیز سامنے دیکھنے کو ملے گی؟ بات تو آپ نے سچ کی ہے کہ ہم جدھر جاتے ہیں قرضے مانگتے ہیں قرضے مانگتے ہیں اور بھیک مانگتے ہیں اور ہاتھ پھیلاتے ہیں. گورنمنٹ جو ہے نا اس چیز میں مشہور ہے, لیکن امریکہ سے عموماً بھیک شیک نہیں ملتی. امریکہ کہتا ہے جی ہم آپ کو پیسے دیں گے تھرو آئی ایم ایف, اور پاکستان اگر حکومت کو پیسے دینے ہو تو ان کے لیے پوری لیجسلیشن کرنی پڑتی ہے, بتانا پڑتا ہے. سو ہم تو ان کے پارٹنر نہیں رہے, تو ہمیں اب وہ کچھ نہیں دیتے فرینکلی اسپیکنگ. پہلے وہ بہت کچھ ہمیں دیتے رہے ہیں, اب وہ کچھ بھی نہیں دیتے. لیکن اب امریکہ ہمیں صرف اتنا ہی کرتا ہے کہ امریکہ جب ہمیں آئی ایم ایف سے قرضہ دلوا دے تو یہی سمجھو امریکہ کی بڑی بہادری ہے, اور ہم کہتے ہیں تھینک یو ویری مچ, کیونکہ اسی سے ہمارے ملک کے اندر اسٹیبلٹی آ جاتی ہے. اگر آئی ایم ایف سے قرضہ نہ ملے ہمیں, امریکہ کہے جی نہیں دینا ہم نے پاکستان کو قرضہ, تو آپ پھر دیکھ لیں آپ کے ملک کے اندر افراتفری, جنگ, فساد, یہاں پہ بہت کچھ ہوگا. تو یہ ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے. بہرحال مجھے لگتا ہے کہ کچھ اچھا ہوگا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو بھارت اور پاکستان کی جنگ بند ہوئی تھی, اس کے بعد اس کے دوران اسحاق ڈار کی بہت باتیں ہوئی تھی مارکو روبیو کے ساتھ, تو شاید اس حوالے سے بھی کوئی کنورسیشن, کوئی ڈائلاگ امریکہ کے ساتھ ہوگا, وچ از ویری گڈ ان مائی اسیسمنٹ. چیمہ صاحب, پریویسلی ہم نے ایک آخری سوال آپ سے کہ پریویسلی ہم نے دیکھا کہ ٹرمپ صاحب کا کہنا تھا کہ جنگ دونوں ملکوں کے رکوانے میں ان کا مین کردار تھا کافی, اور پھر مارکو روبیو سے جو ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کی بھی کافی باتیں ہوئی, لیکن انڈیا کی طرف سے وہی کہ آپریشن جو ہے وہ چل رہا ہے. اب اس ٹائم پر یہ دورہ اس وقت ہو رہا ہے جب پھر سے انڈیا کی طرف سے مسعود اظہر کی پریزنس کا ایشو انٹرنیشنل ہیڈ لائنز بن رہا ہے. تو اس ٹائم میں ان کا دورہ آپ کیا سمجھتے ہیں یو این اور واشنگٹن میں پاکستان کے نیریٹو کو انڈرمائن کرے گا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. یہ بیسیکلی اوپینین بلڈنگ کر رہا ہوتا ہے انڈین ڈیپ اسٹیٹ, یہ لگے ہوتے ہیں, ان کا انٹیلیجنس سیٹ اپ جو ہے نا لگا ہوتا ہے اوپینین بلڈنگ کرنے میں. وہ یہ چلتا رہتا ہے, یہ ادارے کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہاں ایک چیز ہوئی ہے کہ جیسے فار ایگزامپل دا ریزسٹنس فرنٹ انڈیا نے کہا جی ایک نیا گروپ ہے, امریکہ نے اس کو سینکشن کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پراکسی ہے لشکر طیبہ کی. سو دیٹ از سم تھنگ نیو, مے بی اس کے اوپر کویشچنز ہوں, لیکن وہی پھر بات ہے کہ وہ امریکہ کا کوئی حاتمی لفظ تھوڑی ہے. امریکہ تو جو کہتا ہے وہ ایک ایز این انڈیویجول کر رہا ہے نا, وہ کوئی ملٹی لیٹرل فورم تھوڑی ہے, امریکہ اکیلا ہے. تو اس سینس میں تو وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی امپورٹنٹ چیز ہوگی. ہاں لیکن یہ پاکستان کے بارے میں جو امپریشن بن چکا ہوا ہے, انڈیا اس امپریشن کو کنٹینیو رکھنا چاہتا ہے, اور پاکستان اس کو بہت حد تک توڑنے میں کامیاب ہے, لیکن ٹوٹ ابھی نہیں رہا. بہت شکریہ چیمہ صاحب. تو دوستوں آج ہم نے دو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپکس پر بات کی. سب سے پہلے تو جیش محمد کے چیف مسعود اظہر کی گلگت بلتستان میں موجودگی کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی. انڈیا کا کیا رائے ہے, پاکستان کی کیا رائے ہے. پھر ہم نے فارن منسٹر اسحاق ڈار کے یو این اور واشنگٹن کے ہائی لیول دورے پر جانے کے بارے میں تفصیل سے گفتگو کی. دیکھتے ہیں آگے فیوچر میں کیا ہوتا ہے, کیا امپلیکیشنز ہیں, کیا گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں. ٹیک کیئر.